अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। यकीनन पाकिस्तान के जो मामलात हैं काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। अगर सियासत की तरफ देखें, मईशत की तरफ देखें और सिक्योरिटी के हालात देखें, लेकिन एक खबर जो बार बार बताई जाती है कि जी ये अच्छी खबर है और उसका ताल्लुक है एनर्जी से, और कहा जा रहा है कि जी पिछले कुछ हफ्तों में इस तरह के मामलात आगे की तरफ बढ़ाए गए हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है हम उस तरफ गामजन हैं। और किस तरह से गामजन है? एक ये रूस से जो तेल आया, ये कहा गया कि जी ये अच्छी कीमत पे आया है और ये आगे आने वाले दिनों में भी आएगा और तेल। दूसरा, अजरबैजान के साथ कहा गया कि अजरबैजान के साथ एक अग्रीमेंट हो गया है कि हर महीने LNG आपको मिलेगी अजरबैजान से, और ऑलरेडी एक डिस्ट्रेस सेल की बात हुई कि जी ऑलरेडी दिया गया अजरबैजान से गैस पाकिस्तान को। साथ साथ उसके टापी जो एक प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाला प्रोजेक्ट, ये 2010 में शुरू हुआ था लेकिन बड़ी उसका सुस्त रवि का शिकार रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी उसमें भी हम तेज़ी लेके आएंगे, और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक जो रिफाइनरी है जो कि पिछली हुकूमत में, और शायद उससे पहले भी बात हो, लेकिन पिछली हुकूमत में यकीनी तौर पे उस पर बात की गई कि सऊदी अरेबिया और UAE सपोर्ट करेंगे, एक बड़ी मेजर रिफाइनरी पाकिस्तान में बनेगी। उसके बारे में भी हमें बताया जा रहा है कि उसमें भी पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं। और ये अच्छी खबरें हैं, लेकिन एक दिलचस्प खबर यह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि वो ECC के ऑनरेरी मेंबर हैं, उन्होंने उससे रेजिग्नेशन दे दी, और बताया ये जाता है कि जो अजरबैजान के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस पर। तो इस सब पर बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ द मिनिस्टर हिमसेल्फ, सेनेटर डॉक्टर मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम, सीनियर लीडर हैं PMLN के, और ये वो शख्स हैं कि ये कह रहे थे कि जी तेल आएगा रूस से, और कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान को लगाया, लेकिन तेल आ गया। थैंक यू फॉर नॉट द ऑयल बट फॉर कमिंग टू दिस शो, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात हैं, उनसे भी बकाया हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, एंकर, सो मेनी थिंग्स, थैंक यू सो मच फ़ारूक। और हारून शरीफ साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, और एनर्जी वगैरह के एरिया में ये इस सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में बहुत काम करते रहे। हारून, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अच्छा, तो सबसे पहले शुड वी स्टार्ट विद रशिया। रशियन ऑयल जो आया है, एक तो कीमत के हवाले से रूस ने कहा कि जी कोई ऐसी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। इज़ दैट एन इशू? नहीं, नॉट एट ऑल जी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने वज़ीर आज़म ने क्या क्या वादे किए थे और उसमें से क्या क्या पूरे हुए। तो पेट्रोल के हवाले से आपने बता दिया कि सस्ते पेट्रोल का एक तरीक़ाकार रूस के साथ तय किया गया है, जो अभी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा उसकी तफसीलात। दूसरा, सस्ती गैस के सिलसिले में, LNG के सिलसिले में अभी हम तुर्कमेनिस्तान से बातचीत फाइनलाइज करके आए हैं। अभी हमने कोई उनसे कार्गो नहीं लिया। मैंने कहा आपको साथ में अजरबैजान से सॉरी माफी चाहता हूँ, तुर्कमेनिस्तान नहीं। उनसे तो लिया ना? नहीं, हमने नहीं अच्छा, लिया ओके, जी। लेकिन अजरबैजान से हमारी वो मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, और अब अगले महीने से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर महीने वो हमें एक सस्ता डिस्ट्रेस्ड कार्गो जो है वो हमारे सामने रखें। तीसरा, टापी के हवाले से भी, गैस के हवाले से ही वो एक तरीका कार है, वो बड़े दिन से स्लो हुआ था। अब हमने उसको बहुत एक्सेलरेट किया, हमने भी किया है, तुर्कमेनिस्तान ने भी किया है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी किया है। रिफाइनरी का भी आपने बता दिया। आपने कहा कि पिछली हुकूमत ने तेल के भी, रूसी तेल के भी बहुत से दावे किए थे, फिर रूस के सफीर को आके कहना जी नहीं जी, खत में LNG नहीं थी। आप अगर चाहें नहीं, LNG नहीं, वो तेल की बात थी जी। नहीं, उसमें बिल्कुल कोई तेल की बात नहीं थी। उसमें एक पाइपलाइन के मुआहदे के सिलसिले में उन्होंने एक ख़त ज़रूर लिखा था, और उन्होंने कहा था कि हम आपसे एनर्जी पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर रूस में गए तो उन्होंने साफ अल्फाज में बताया कि हमारी आपसे तेल के सिलसिले में कोई पहले बात नहीं हुई है, और इस बात अभी शुरू हो रही है। हमारी जब गुफ्तगू हुई, जब खान साहब का पूरा ग्रुप आया था, तो उसमें पाइपलाइन के हवाले से बात हुई थी, और जिस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र उस खत में किया गया वो सिर्फ गैस के हवाले से था, तेल के हवाले से नहीं। अच्छा, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो हमने रिसर्च की थी, मैं क्योंकि स्पेसिफिक चीजें आपको बता रहा हूँ जो मेरे सामने आई। बिल्कुल इसी तरह ये रिफाइनरी के हवाले से भी अगर कोई आपके पास कागज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो बता दीजिए।
کانٹریکٹ نہیں, آئی نیور مینشن کو, ہم نے کہا اس پہ بات چیت ہو رہی تھی, بات اسی بالکل ہو رہی تھی. اور ابھی پہلی مرتبہ پالیسی جو ہے اس کو اپروو کیا گیا ہے, جس پالیسی کے تحت یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی کوئی اپروول نہیں, لیکن اب تو اپروول ہو گیا نا, اب تو پالیسی اپروو ہو گئی ہے. گرین فیلڈ نئی ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے, پرانی ریفائنری کی پالیسی اب کابینہ کے پاس جاری ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کی. اس کے علاوہ 2 اور وعدے کیے تھے جی. سرکولر ڈیٹ جو ہماری اپنی پائپ جو گیس ہے اس کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا گیا ہے. اب ہماری اپنے جو گیس کے کنویں ہیں ان میں کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں ہے. البتہ ہماری LNG جو امپورٹ ہوتی ہے اس میں ابھی بھی سرکولر ڈیٹ ہے, جو ہم کوشش کریں گے کہ اس راؤنڈ جو پرائسنگ کا ہے اس میں اس کو ٹھیک کر دیں. اور فائنلی غریب کے لیے اور امیر کے لیے ٹیرف علیحدہ کر دیا گیا پہلی دفعہ پاکستان میں. یعنی اگر غریب گیس استعمال کرے گا تو وہ تقریباً آدھی سے بھی کم قیمت دے گا, اور اگر اتنی ہی گیس امیر استعمال کرے گا تو وہ دگنی قیمت یا دگنی سے زیادہ. یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے جی. تو اس وجہ سے یہ ہیں معاملات جو ابھی تک طے ہوئے, چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں, مگر بڑی چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. روس کے حوالے سے صرف اگر آپ اجازت 1 منٹ کی دیں, روس کا جو بھی بیان آیا ہے, میں دیکھ رہا تھا ٹکر بھی چل رہے ہیں جی, وہ یہ بیان ہے کہ روس کے تیل کی ڈسکاؤنٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈسکلوز نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ ڈسکلوز ہو جائے تو اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک ملک کو اگر بتائے کہ مجھے اتنے پیسے کا مل رہا ہے تو دوسرا ملک کہے گا کہ مجھے بھی اتنے پیسے کا دو. تو روس نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو بھی ان کا ڈسکاؤنٹ چلتا ہے وہ یونیورسل ڈسکاؤنٹ چلتا ہے, اور پوری دنیا کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے. اور اس پہ ہمارے بے شمار ہمارے ہمسائے ممالک نہ صرف لے رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, منگوا کے وہ خام تیل اس کو پروسیس کر کے. ہم نہیں پروسیس کر سکتے کیونکہ ہماری ریفائنریز پرانی ہیں, اتنا تیل نہیں پروسیس کر سکتے کہ ہم ایکسپورٹر بن جائیں, مگر ان کے علاوہ بے شمار ممالک ہیں جو منگوا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ جتنا دیگر ممالک کو مل رہا ہے اتنا ہی ہمیں بھی ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا. تو اسی سلسلے کو انہوں نے دوبارہ سے میں فاروق سلیم صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. جی فاروق, آپ نے سنا رشیا کے حوالے سے, تو از اٹ اے بگ ڈیل؟ جی نسیم, میری آواز آ رہی؟ بہت کلیئرلی آ رہی جی. سوال دوہرا دیجیے پلیز. میں کہہ رہی ہوں جو رشیا سے تیل آیا ہے, کیا از اٹ اے بگ ڈیل فار پاکستان؟ دیکھیے 2 یا 3 طریقے ہیں, 2 یا 3 اینگل ہیں اس کو دیکھنے کے. سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ شفافیت کے حوالے سے آتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سستا تیل ہے, حکومت بتا رہی ہے سستا تیل ہے, لیکن قیمت پوچھی جائے تو وہ نہیں بتائی جاتی. دیکھیے یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں, ٹیکس پیئرز کے پیسے سے تیل خریدا جا رہا ہے, اور جن کے پیسوں سے یہ تیل خریدا جا رہا ہے ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ تیل کس قیمت پہ آ رہا. دوسرا اینگل اس کا ایک اکنامک اینگل بنتا ہے. ابھی تک کوئی 45,000 ٹن جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں آیا ہے, جبکہ پاکستان کی جو سالانہ کنزمپشن ہے وہ 20 ملین ٹن ہے. اس کا مطلب ہے کہ 0.25%, اور اس میں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 45% جو ہے وہ فرنس آئل نکل جائے گا, جس کی پاکستان میں آلریڈی سرپلس ہے. تو اتنا زیادہ شور مچانا جبکہ آپ کے پاس کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کی کنزمپشن کا کوئی 0.25% بھی نہیں بنتا. پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے قیمت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں کہا گیا, ہماری حکومت بتا رہی تھی ہمیں کہ سستا تیل ہے, جو آپ نے خود ہی کہا کہ روس کے جو وزیر ہیں انرجی کے, توانائی کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو کوئی سستا تیل نہیں دیا. اگر واقعی میں صرف 45,000 ٹن اور پھر اضافی 45,000 ٹن, ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے کہ 1 لاکھ ٹن کا ٹوٹل جو ہمارا ایگریمنٹ ہے روس کے ساتھ, اور اس کو بھی کوئی 1 سال لگ گیا اس ایگریمنٹ کو ہوتے ہوتے. اپریل سے ہم سن رہے تھے کہ تیل آ رہا ہے, اور پھر تیل کہیں جون کے مہینے میں آ کے پہنچا. ابھی ابتدائی میں آپ نے ذکر کیا انرجی سیکیورٹی کا. دیکھیے اگر تو انرجی سیکیورٹی کا آپ اینگل لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انرجی سیکیورٹی بہتر ہو گئی ہے اور اس کا انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے, تو پھر تو اٹ ایبسولوٹلی میکس نو سینس. انرجی سیکیورٹی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹس کے اوپر. وہ تو فوکس ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی 9 بلین بیرل تیل پڑا ہے, اس کا بتایا جائے کہ ہم نے ایکسپلوریشن بڑھا دی ہے, ہماری ملک کے اندر پروڈکشن بڑھ گئی ہے. پھر کہا جا سکتا کہ یہ کوئی انرجی سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو انرجی سیکیورٹی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹ, اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
ٹھیک. پھر جی روس کا تیل نسیم جو آتا ہے ایک کارٹیل بنا رکھا ہے مغربی ممالک نے جو انشورنس کا کارٹیل, تو وہ روسی تیل کے اوپر انشورنس نہیں دے رہے ہیں. تو ہمارا تیل جو آئے گا یا تو ہم خود سے انشورنس کریں گے, اس کے اخراجات زیادہ ہوں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ ٹن کہیں عمان میں پہنچا, پھر وہاں سے 45,000 ری لوڈ ہو کے پاکستان آیا. تو اگر اتنے بڑے مسائل ہیں اور ان کا فائدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو کچھ نہیں ہونے والا, صرف وہ کوئی 1% سے بھی کم آپ کا تیل روس سے آنا ہے, اور روس سے آتے آتے اس کو 3 مہینے لگ جاتے ہیں, تو پھر لگتا ایسے ہے کہ اس میں سیاسیات زیادہ ہیں, اس میں معیشت کا اینگل یا معاشی اینگل بڑا کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, دیٹس اے ہول لانگ لسٹ آف کوشچنس. ہارون آپ اس پہ کامنٹ کر دیں تو دین آئی آسک دی منسٹر ٹو ریسپونڈ بیفور وی موو ٹو انادر سبجیکٹ. جی میرے بہت 2 مختصر کامنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انرجی کے سورسز کو ڈائیورسفائی کرنا اور خاص طور پہ خطے میں ڈائیورسفائی کرنا اچھی بات ہے, اور میں پاکستان کو اس کی انڈورسمنٹ بھی دیتا ہوں. جب میں آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے 5-6 سال پہلے جب ریجنل ایڈوائزر تھا ورلڈ بینک میں, تو ہم نے اس پہ ایک اسٹڈی کر کے, شاہد خاقان صاحب تب پیٹرولیم کے وزیر تھے, تو ان کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کس کس ملک سے, اور اس وقت ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ خطے میں آپ جو RNLG کی جو سپلائز ہیں اور آئل کی ہیں, کوشش کریں کہ آپ اگلے 10 برس میں اپنا جو انحصار ہے تقریباً 10% وہاں تک لے جائیں, اور 10% کا ٹارگٹ بھی خاصا بڑا تھا. تو میں صرف تاریخ کو ایک تو درست کر دوں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ ہم یہ پبلکلی اناؤنس کریں کہ ہم نے سستا تیل لے لیا. یہ جو ساری کموڈیٹیز ہیں یہ گلوبلی ٹریڈ ہوتی ہیں, اسی لیے روس نے ایک کلیریفیکیشن دی ہے. ہمیں چاہیے تھا یہ بتانا کہ ہم نے ایک نیا سورس شروع کر دیا جو کہ ہمارے مکس کو اچھا کرے گا, اور غالباً اگر ٹرانسپورٹ کاسٹ اور انشورنس وغیرہ ملا کے کچھ بچت ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن میرے حساب سے یہ اس کو ایک پاپولسٹ سلوگن کے طور پہ یوز کرنا مناسب نہیں ہے, نہ ہمارے لیے نہ روس کے لیے. ہارون اس پہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کوئکلی, کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ تو رشیا نے خود بھی کہا ہے, آئی تھنک ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ رشینز آر سیئنگ ڈسکاؤنٹڈ, کیوں پھر ہمیں کیا قباحت ہے کہ ہم بھی کہیں ڈسکاؤنٹڈ ہے؟ یہ ڈسکاؤنٹڈ کے لفظ پہ اگر رشیا سب کو ایک قیمت پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں پاکستان اسپیسیفک انہوں نے برنٹ سے ایک کوئی علیحدہ ڈیل آپ کو دے دیا یا کسی ممالک کو علیحدہ دے رہے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ کیئرفل رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ریپیکیشنز جو ہیں ان کے سودوں کے اوپر آ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ریفائنری کی بات کی ہے, ہارون may I just come back to it later on, کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بات کریں کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس میں اس وقت انوالو تھے. جی منصر صاحب, lots of questions. جی بہت سے سوالات ہیں, میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ جی کہ کسی بھی وقت یہ نہیں کہا گیا کہ قیمت پہ فرق نہیں پڑے گا, تو جو فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیکچولی بات ٹھیک نہیں ہے. قیمت پہ فرق پڑے گا, جب ہمیں ڈسکاؤنٹ کہیں یا سستا کہیں, جب ہمیں ڈسکاؤنٹڈ اور سستا تیل مل رہا ہے تو قیمت پہ کاہے فرق نہیں پڑے گا, قیمت پہ فرق پڑے گا. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت آپ 45,000 اور 1 لاکھ ٹن گن رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ تقریباً 1/3 ہے. ہمارا تقریباً آدھا کروڈ 8 سے 9 ملین ٹن ہمارا کروڈ آتا ہے, 8 سے 9 ملین ٹن ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس آتی ہیں, تو وہ 18 سے 20 ڈیپینڈ کرتا ہے کس سال میں ہماری کتنی ضرورت ہے. 18 سے 20 ملین ٹن, وہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اتنا تیل آتا ہے. ہمارا ٹارگٹ 1/3 اس کا تیل روس سے لینے کا ہے. 1/3 جی. ہمارا جو کروڈ ہے یعنی ہمارا 50% جو ہمارا فیول مکس ہے اس کا, جی آؤٹ آف 10 ملین ہم 1/3 لینا چاہتے ہیں روس سے. ہم نے اس سلسلے میں اپنی ریفائنری سے بات کی ہے. PRL جو ہے وہ 35% تک استعمال کر سکتی ہے روسی تیل کو, اور اب وہ اس وقت استعمال کر رہی ہے اور تھوڑی دن میں اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے. پارکو جو ہے وہ 25 سے 30% استعمال کر سکتی ہے. ARL اس کو استعمال نہیں کرے گی کیونکہ ARL جو ہے وہ صرف پاکستانی کروڈ پہ بنی ہوئی ہے. اور آخری جو ہماری ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے جس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تقریباً 70 سے 80% تک روسی تیل استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس پہ کاؤنٹ نہیں کر رہے.
اس وجہ سے ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 1/3 تیل ہے. جب 1/3 تیل, چاہے آپ اس کو ڈسکاؤنٹڈ کہیں, چاہے آپ کو سستا کہیں, اور روس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جس بھاؤ ہمارا تیل بکتا ہے اس بھاؤ بیچ رہے ہیں, یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہم مہنگا تیل بیچ رہے ہیں. اور دیگر ممالک, دنیا کے بے شمار ممالک, چین خرید رہا ہے, دیگر ہمارے ہمسایہ ممالک خرید رہے ہیں, سستا مل رہا ہے تو خرید رہے ہیں, ورنہ وہ کوئی جھکڑ تھوڑی ہیں کہ ایسے جا کے خرید لیں. جی, یورپ میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی ریفائنریز ایڈوانسڈ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمت میں فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو جس طریقہ کار سے ہم آگے چل رہے ہیں, اس وقت ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال نہیں کر رہے, ہم ریفائنریز کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو ابھی انہوں نے بات کی وہ ابھی درست نہیں ہے. جب ہم ریفائنریز کو اپ گریڈیشن کے لیے دینے شروع کریں گے کچھ فیسلٹیز, تو اس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ آئے گا. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مگر ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ ہم اپنی ریفائنریز کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی کہ ہمیں انشورنس ہماری مہنگی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی, بیکاز یہ بہت دور سے تیل آتا ہے, 3 مہینے نہیں, اس کو آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے. تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور ہماری جو انشورنس کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. اور کسی حد تک 45% نہیں ہے, وہ پتہ چل جائے گا, مگر کسی حد تک ہماری بلیک آئل یا فرنس آئل کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی. ہم نے مختلف ماڈلز رن کیے ہیں, ہر ماڈل میں جس میں ہم نے کہا کہ ایکسٹریم بلیک آئل کی پروڈکشن اگر بڑھ جائے, اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری انشورنس کاسٹ کیا ہے, ہماری ٹرانسپورٹیشن کیا ہے, ہر سینیریو کے اندر ہمیں سگنیفیکنٹ بینیفٹ, ہر سینیریو کے اندر ہمیں سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج ہے, جس وجہ سے ہم یہ تیل لے رہے ہیں. ورنہ تو ابھی کچھ 2-3 باتیں اور اگر آپ نہیں اجازت دیں, وہ پروڈیوسر کہہ رہے ہیں بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آئیں. دلچسپ گفتگو ہے. وی آر گیٹنگ سم فیکٹس فرام دی منسٹر. ویل کیری آن آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم اینڈ انرجی ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں روس کے تیل کے حوالے سے, اور اس کے وہ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے, ابھی تھوڑا ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے لیا ہے تیل تو اناؤنس کریں. میں بہت سے اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی بھی ملک جس نے روس سے تیل لیا ہے اس کی کمرشل ڈیل ہمیں دکھا دیں. کسی ملک سے, بے شمار ممالک لے رہے ہیں, آپ دکھا دیں کہ دیکھیے فلاں ملک نے لیا ہے اور اتنے میں لیا, اس وجہ سے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو اناؤنس کر دیں. وہ روس نے ہمارے پاس لبرٹی نہیں ہے, وی آر ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈسکلوز دا کمرشل ڈیل. جیسے کہ ابھی ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ پاسبل نہیں. انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے, اگر ہم اس طرح کمرشل تفصیلات ان کے سامنے رکھنی شروع کر دیں گے تو ایک جو ملک ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف اس کو پلے کرنا شروع کر دے گا. یہ مناسب نہیں ہے, نہ یہ کسی اور ملک نے کیا. تو ہمارا ملک کوئی ایسا خاص ملک مارس پہ تو ہے نہیں کہ پوری دنیا نہیں کر رہی تو ہم کہیں کہ ہماری طرف سے. دوسری بات یہ کہ ہمیں 1 سال تو نہیں لگا ہے بھائی. میں آپ کو یاد ہے دسمبر میں گیا تھا روس پہلی مرتبہ, جو پہلی ہماری گفتگو شروع ہوئی. جنوری میں وہ لوگ تشریف لائے تھے, اور ہم نے تقریباً مارچ میں معاہدہ جو ہے وہ مکمل کر دیا تھا, سائن کر دیا تھا. اپریل میں ہم نے تفصیلات طے کرنی شروع کر دی تھی, کیونکہ ہمیں بینکنگ چینلز چاہیے تھے, ہمیں شپنگ چینلز نئے چاہیے تھے, ہمیں انشورنس نئی چاہیے تھی, نئی ری انشورنس چاہیے تھی. تو ہمیں 1-1.5 مہینہ لگا پہلا شپمنٹ لانے کے لیے یہ تمام معاملات طے کرتے, اور 1 مہینہ ہمیں لگا آنے میں. تو سٹارٹ ٹو فنش جب وہ جنوری میں گئے اور جون میں تیل آ گیا تو اس کے درمیان میں 5 مہینے میں نے آپ کو ہر مہینے کا حساب دے دیا کہ کتنے مہینے ہمیں کس کام کرنے میں لگے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اتنا بڑا معاہدہ سٹارٹ ٹو فنش سائن نہ ہونا, بلکہ تیل آ جانا اور اس کی پروسیسنگ شروع ہو جانا کب بھائی 4 مہینے یا 5 مہینے کے اندر, اس سے پہلے آج تک یہ ہوا ہے. اچھا آگے کی بات تھوڑا آخری بات میں ایک انرجی سیکیورٹی کی کرنا چاہتا ہوں. جی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مگر جو ابھی چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ ہمارے دوست ہارون صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھیں. ہم کیا کیا کر رہے ہیں, ہم ٹاپی پہ لیڈرشپ لے رہے ہیں. اب پہلے ہم لیڈرشپ نہیں لے رہے تھے, ہمارا پیسے رول تھا, اب ہم لیڈرشپ لے رہے ہیں. ہم آئی پی کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ بہت پروگریس کرنے کی کوشش. ایران پائپ لائن کی بات کر رہا ہوں. ٹاپی کا آئی انٹیکٹ
جی یہ ان پہ منحصر ہے, ہمیں اس سے کیا مطلب they are not out of it formally, I know that. دیکھیے یہ ان کی مرضی ہے. ہاں نہیں اگر ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آئی آؤٹ ہے تو ہم ان کے حصے کی گیس لے لیتے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر 1.3 ملین کیوبک فٹ نہیں تو آپ ہمیں 2.6. ناظرین آئی کا مطلب انڈیا, اور تو یہ تو ترکمانستان نے بیچنا ہے, ان کی غرض ہے بھارت کے ساتھ. نہیں نہیں, انٹرسٹنگ, ہمیں تو لگتا ہے اگر آئے ہو تو اچھا ہے, بیکاز then they have a dependency. انرجی سیکیورٹی ہمارے حوالے کرنے چاہتے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ ان پہ دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے, ہم اس میں خامخواہ اندر آ جائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن اگر بھارت نہیں لینا چاہے تو ہم لینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپی کے علاوہ ایران پائپ لائن پہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی ہماری ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے گیس لینا چاہتے ہیں مگر سینکشنز نہیں لگوانا چاہتے. اپنے اوپر تو کوئی نیا طریقہ کار, اچھا طریقہ کار طے کریں. اس کے علاوہ ٹیپ ایک پروجیکٹ ہے جو ہارون صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, کاسا 1000 ایک پروجیکٹ ہے جو بہت مشکلات کا سامنا اس نے کیا, مگر پھر بھی اس کے حل جو ہیں اب سامنے آ رہے ہیں اور اس پہ پروگریس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے 16 سے 24 آف شور ایسٹس اپنے, یعنی ہمارے سمندر کے اندر وہ کیکڑا کے بعد تو بالکل ہی بیٹھ گیا سب کچھ, تو 16 سے 24 نئے ایسٹس گلوبلی ہم بیڈنگ کے لیے پیش کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم روڈ شو بھی لے کر گئے تھے ابھی. تو ہم کمپنیز کو آئل ایکسپلوریشن, لوکل آئل ایکسپلوریشن کے لیے بلا رہے ہیں, اور میرے خیال میں 15 سال یا 16 سال بعد پہلی مرتبہ اس طرح ایسٹس بیڈنگ کے لیے رکھے گئے ہیں. چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ٹائٹ گیس اور جو ساور گیس ہے اس کی نئی پالیسی کابینہ کے پاس جا رہی ہے, جس کے ذریعے ہماری ٹائٹ گیس کے ذخائر جو کنفرمڈ ہیں وہ پاکستان کے اندر کھل جائیں گے. پھر آپ نے گرین ٹائٹ گیس وہ گیس ہوتی جی, آپ کنویں میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پتھر ہے اس کے اندر گیس پھنس جاتی ہے, اس کو ٹائٹ گیس کہتے ہیں. آسان زبان میں بتا رہا ہوں, ہوتا ہے ایسے نہیں, مگر آپ کھدائی کریں تو پتھر کے اندر جو چھپی ہوئی گیس ہے, ایک تو ہے کہ آپ نے پتھر ہٹائے تو گیس نکل آئی یا تیل نکل آئے, ایک پتھر کے اندر چھپی ہوئی گیس ہے جس کو آپ ہاریزونٹل ڈرلنگ کے ذریعے پھر نکالتے ہیں اس کو. تو وہ جو ہم نے قیمتیں ان کو کہیں ہوئی ہیں اس قیمت پہ ہاریزونٹل ڈرلنگ بھاؤ میں آتی نہیں, تو لوگ کرتے نہیں, مگر ذخائر ہیں تو اس کی پالیسی دے دی ہے کہ آپ تھوڑے اور پیسے لے لیں مگر جو گیس ملک میں اسے نکالیں. جب ٹائٹ گیس, ساور گیس کی پالیسی آ گئی, ٹائٹ گیس کی پالیسی آ گئی, 16 سے 24 نئے ایسٹس بیڈنگ میں آ گئے, اور 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے پرائم منسٹر نے 4 پروگرامز کے ذریعے اناؤنس کر دی سولر کی, جس کے اوپر بیڈنگ ہو رہی ہے. اب ہو رہی ہے جی, ہو رہی انٹرسٹڈ پارٹیز جی بالکل جی, نہیں پارٹیز ہمارے ہم کم انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ہم نے تو بیڈنگ کرنی ہے نا, ہم اس کو طریقہ کار سے آگے بڑھا رہے ہیں. اپنی جو آئل کمپنیز ہیں, تو بیڈنگ کرے گا کون اگر آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مثلا فار ایگزامپل ہم نے اپنی آئل کمپنی سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں انٹو انرجی کمپنیز, اور اپنی آئل کمپنیوں کو یہ کہا ہے کہ وہ سبسیڈیری ایک بنائیں جو صرف رینیوبلز پہ کام کرے گی. جس طرح آپ نے برٹش پیٹرولیم کو بی پی بنتے دیکھا, جس طرح آپ نے قطر پیٹرولیم کو قطر اچھا جی, اب چیئرمین صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کو موقع ہی نہیں مل رہا. چیئرمین صاحب نے تو ایک ڈنر چھوڑ کے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو چیئرمین صاحب اب ذرا بریک ہم چھوٹی سی لیتے ہیں, بالکل سیدھا آپ کے پاس آئیں گے. ویری مچ ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بات ہو رہی ہے حکومت نے جو انیشیٹو دیا انرجی سیکٹر میں. جی ہارون شریف صاحب, تھینک یو فار لسننگ ان پیشنٹلی. اب یہ بتائیے گا کہ ٹاپی پہ آپ نے بڑی قریب سے کام کیا ہے, اور ابھی بھی آئی ایم شیور یو فالوئنگ اٹ. حکومت کتنی ہوپ فل ہونی چاہیے ٹاپی سے؟ آفٹر آل اٹس بین 20 ایئرز پلس. جی 3 مختصر کامنٹ. سب سے پہلے تو جو ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 1/3 تیل روس سے لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے تقریباً $5 ارب کا ہمارا امپورٹ بل اس میں ہوگا. تو وداؤٹ بینکنگ چینلز یہ رشیا کے ساتھ کیسے ہوگا؟ آئی ایم شیور ان کے پاس کوئی گیم پلان ہے, میں صرف اس کو ریز کر رہا ہوں. اب آتے ہیں ٹاپی کے اوپر. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال ریز کیا ٹاپی کے آئے کا, جو کہ جس میں ہندوستان انڈیا آتا ہے. تو میں ایک انڈیا کے جب اس پہ کام کرتا تھا 10-12 سال سے, تو جو ایک فورن سیکریٹری تھے, میں نے یہی سوال ان سے کیا, تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہارون صاحب, اگر آپ ہندوستان کی جگہ ہوں اور ہم 2200 کلومیٹر افغانستان سے پائپ لائن آئے, ایک انسٹیبل کنٹری ہے, پھر تقریباً
پورے پاکستان سے گزرے تو ہمیں کیا لینی چاہیے؟ تو میں نے کہا جی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی سیاست یہ ہے کہ یہ جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت یہ پلان ڈیولپ کیا گیا تھا۔ میری اس کے اوپر دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پاکستان IMF کے بغیر ملٹی لیٹرل فنڈنگ ٹائپ بڑے پروگرامز کے لیے ریز نہیں کر سکتا، تو ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ترکمانستان ہے اس کا کوٹا منی ریز کرنے کا بہت کم ہے۔ سو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے میگا پروجیکٹس جو ہیں جو 14-15 ارب ڈالر کے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آئے گا اور آیا یہ ریئلسٹک ہے کہ ہم کر سکیں۔ دوسرا افغانستان پہ رسک کی بات ہے، وہ پاکستان کی اپنی ججمنٹ ہے اور یہ بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، میں اس کے آگے اس پہ نہیں کامنٹ کرتا۔ جہاں تک ایران پاکستان پائپ لائن ہے وہاں پر بالکل ہمارے سینکشنز کا بھی ایشو ہے، بینکنگ کا بھی ہے، اور ترکمانستان جو ہے ایکچولی ایران کے نیٹ ورک کو استعمال کر کے کہیں سستی گیس پاکستان کو دے سکتا ہے اگر ایران ٹرانزٹ لینے پہ تیار ہو جائے، لیکن یہ دونوں پروجیکٹ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے مجھے دکھائی نہیں دیتے۔ تیسری چیز جو میں اس سے پہلے میں اجازت دوں میں ایک کامنٹ کرتا جاؤں، یہ جو آپ نے بھی بات تو نہیں کی، جو آئل ریفائنری ہے نسیم سعودی عرب کے ساتھ، اس کے اوپر بہت ایڈوانس لیول پہ کام ہو چکا تھا، کوئی یہ MOU نہیں تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ارامکو کے ساتھ اگریمنٹ ٹائپ کیا تھا، ہم نے ٹائم لائنز اس کی بنا لی تھی۔ خالد الفلی جو ان کے وزیر ہیں وہ اور میں اکٹھے زمین دیکھنے گئے تھے بلوچستان، اچھا اس کی ہم نے جی یہ میں صرف تاریخ سے ہی کر رہا ہوں، یہ جہاں غلط ہوا یہ دو جگہ ہوا۔ ایک تو ہوا کہ سعودی عرب چاہتا تھا کہ ہم کوپریٹ ایک کمپنی بنائیں ارامکو کے ساتھ، نہ کہ ہم منسٹری آف پیٹرولیم سے ڈیل کریں، تو ابھی ہم وہ نہیں بنا پائے تھے۔ دوسرا آپ کو یاد ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کا اس وقت وہ جو قطر اور ملیشیا کا ایک اینگل آ گیا تو یہ سعودی عرب نے اس کے اوپر بیک سیٹ لے لی تھی۔ تو آئی ایم گلیڈ کہ اگر پالیسی بن گئی ہے اور اس کو یہ ریوائیو کرے، میری ان کو صرف رائے یہ ہے کہ ان کی حکومت کے 3 ماہ رہ گئے ہیں، اٹ ول بی بیٹر کہ اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے اگر ایک ٹاپی کی طرح کی اس ریفائنری کی انڈیپینڈنٹ کارپوریٹ اینٹی بنا کے ایک CEO لگا دیا جائے تو پھر شاید یہ آگے تیز چلے۔ حکومتوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا، آپ نذیر صاحب سے ان کے جوابات دے دیجیے۔ جی میں سمجھتا ہوں ہارون نے بڑے سوالات ریز کیے ہیں، میں ایک ایک کر کے ریفائنری سے شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریفائنری کا پروجیکٹ تو سعودی عربیہ ریجیکٹ کر چکا ہے، اور وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر چکا ہے کہ اس کی IRR انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بہت لو ہے، تقریباً 7 سے 9% ہے، اور ہارون صاحب نے اگر اس پہ کام کیا اور ابھی ٹی وی پہ ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ بتاتے جائیں۔ اس کی جو نیٹ پریزنٹ ویلیو تھی وہ نیگیٹو تھی، جو پاکستان نے تجاویز رکھی تھی اس کے سامنے ارامکو کے سامنے، ان کے اندر IRR جو تھا وہ 7 سے 9% تھا اور نیٹ پریزنٹ ویلیو نیگیٹو تھی اور نیگیٹو کیش فلو تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارامکو نے ان کی کچھ سامنے چیزیں رکھی تھی کہ اگر آپ ریفائنری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پالیسی نہیں پڑے گی جس کے نتیجے میں اس کا IRR 15% سے اوپر جائے، اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ پازیٹیو ہو، تو پھر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اتنا وقت پچھلی 4 سال حکومت کے پاس تھے تو کوئی ایسی پالیسی بنا دیتے، 3 سال تھے بنا دیتے کہ جس میں IRR پازیٹیو، 4 سال تھے، اب یہ 5واں سال ہے نا، پونے 4 سال تک نہیں، ہارون صاحب تو بہت تھوڑی دیر رہے ہیں، اور ہارون صاحب کی جو اصل کنٹریبیوشن اگر آپ ان سے پوچھنا ہے تو کاسا کے حوالے سے پوچھیں، جس میں انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے الیکٹریسٹی کے سیکٹر میں، اور کاسا کے علاوہ ٹیپ میں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو بہت مہارت۔ میں تو آپ کو اس اگریمنٹ کا بتا رہا ہوں۔ اب حکومت نے ایک پالیسی نہ صرف بنائی ہے بلکہ سٹارٹ ٹو فنش بنا کے اپروو کر کے کابینہ سے منظور کر دیا، وہ پالیسی بن چکی ہے، اس کو ارامکو کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو کمپلیشن کی طرف لے جا سکیں۔ باقی ان کی تجویز کمپنی بنانے والی سر آنکھوں پہ بڑی اچھی تجویز ہے، میں ضرور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس پہ غور بھی کریں گے۔ ایک یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں زر مبادلہ تو چاہیے۔ ابھی ہم سوری، تو یہ جو ریفائنری والا پروجیکٹ ہے، سو ویئر آر وی آن دس؟ آپ بیکاز جی میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسی جو ہے وہ ہو چکی ہے، ہم نے خط لکھ دیا ہے، ان کی وزیر کو بھی خط لکھ دیا ہے،
ان کے سفیر سے بھی بات کر لی ہے، ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیمز بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اگلے 1-1.5 ہفتے میں گفتگو اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کنٹریکچول گفتگو شروع ہو جائے گی۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو سائن کر کے جائیں تاکہ یہ بات پھر نہ ہو کہ پرانی حکومت نے کہا تھا، سنا تھا، بات کل کو کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے بھائی ہاں پالیسی تو بن گئی تھی، ہم نے تو کوئی اگریمنٹ نہیں دیکھا، تو اگریمنٹ سائن کیا جائے۔ جی انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے، وی واکنگ اٹ بیکورڈ۔ ایک یہ ہو گیا۔ جی آپ بتائیے۔ جی جسٹ کوئکلی بیکاز مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے بیفور وی کلوز۔ جی دوسری بات جو ہے وہ بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے کی، تو بینکنگ تو ہم نے طے کر لی ہے، پاکستان میں فنجیبل ہے ہمارے لیے ڈالر میں، ہم تو ڈالر میں بھی لینے کو تیار۔ جی ہم چائنیز کرنسی میں اس ڈیل میں دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو ڈالر، درہم، دینار، ریال یہ ساری فنجیبل چیزیں ہیں، آپ ایک کے بدلے میں دوسرا خرید لیں۔ ہماری اس وقت صورتحال یہ کہ جس بینک سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ان کے پاس وان موجود تھے، وہ وان کے اندر یا RMB کے اندر یا چینی کرنسی میں ڈیل کرنا چاہتے تھے، تو اس ڈیل کے اندر چینی کرنسی ہو گئی ہے۔ اگلی ڈیل میں ہو سکتا ہے AED ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے سعودی ریال ہوں، کسی وقت ہو سکتا ہے ڈالر ہوں۔ پاکستان ایک اباف بورڈ کام کر رہا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کون سی کرنسی ہے۔ ہوتا یہ کہ چین کا نام لیتے نا سب بھڑک اٹھتے ہیں، اور چینی کرنسی، چینی کرنسی کیا اللیگل ہے بھائی؟ جس طرح چینی کرنسی اسی طرح سعودی ریال، اسی طرح دینار، اسی طرح درہم، تو کیا ہو گیا اسی طرح ڈالر۔ مگر وہ ہے ایک سلسلہ کہ اچھا روس سے تیل لیتے ہیں اور چین کے کرنسی میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ جو ورڈ میرا خیال ہے چین ان سیلف، مجھے یہ ویری کوئکلی بتائیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا ہی واز اپوز ٹو دا گیٹنگ گیس فرام آذربائیجان، اور وہ قطر جا رہے تھے نیگوسیٹ کرنے اگلی جو ڈیل ہے، لیکن اور یہ کہا گیا کہ ECC میں ووٹنگ ہوئی، سب نے اس کے ڈیل کے فیور میں کہا آذربائیجان کی، کیونکہ وہ ہمیں دے رہے تھے آن یعنی کہ پیمنٹ ہم نہیں اس وقت دے رہے تھے آن کریڈٹ۔ دیکھیے آذربائیجان کی ڈیل، تو شاہد صاحب نے ریزائن کیوں کیا ECC؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہی نہیں؟ مجھے نہیں معلوم کیوں ریزائن کیا۔ میں نے یہ خبر سنی کہ انہوں نے ECC سے ریزائن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا میں نہیں جانتا۔ اچھا یہ ہمیں پتہ چلا جو ہمیں جی نہیں، میں اس ڈیل کا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہماری ڈیل کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ؟ پہلی ڈیل یہ ہے کہ وہ ہر مہینے ہمیں ایک کارگو ڈسٹریسڈ، یعنی مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہوگی اس سے کم قیمت پہ ایک کارگو ہمارے پاس رکھیں گے، سامنے رکھیں گے۔ ان پہ یہ مقرر ہے کہ وہ رکھیں گے۔ ہماری مرضی، ہم پورے ایک سال میں 12 کے 12 کارگو کہتے ہیں ہم نے نہیں لینے۔ اچھا وہ کیسے ہوگا؟ اگر وقت دیکھیے، پہلی بات کہ ہمیں ضرورت ہے، نہیں ضرورت تو جواب ہے نہ۔ دوسری بات، ہمارے پاس جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے توانائی کے، یہ سب سے سستا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جواب ہے نہیں۔ تیسری بات، اگر ہمارے پاس زر مبادلہ ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے، زر مبادلہ نہیں تو جواب ہے نہیں۔ چوتھی بات، 2 انڈسز ہیں، ایک جاپان کورین مارکر اور ایک ویسٹ انڈیا مارکر۔ 30 دن کی ان کی جو ایوریج ہے اس سے جو ڈیل ہمیں دی گئی ہے وہ کم ہے یا نہیں؟ اگر کم ہے تو ہاں، ورنہ نہ۔ آخری بات، اگر اس دن جتنی بھی ڈیلز ہو رہی ہیں ان دونوں انڈسز کے اوپر، ان دونوں سے سستی اس دن کے لیے ہے تو پھر کنسیڈر کریں گے، اور اگر اس کے باوجود ہم نہ لینا چاہیں تو ہم نے کوئی جواز ان کے سامنے پیش نہیں کرنا، اس سے بہتر آپ کو ڈیل مل سکتی ہے۔ چلیں جی، ویری گڈ، شکریہ پروگرام کا ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔